अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली एक नए प्रोग्राम नए मेहमानों के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमारा मौजू अवाम के बुनियादी हकूक़ है। कहाँ तक ये हुकूमत इनको पूरा कर सकी है, पूरा करने की कोशिश में है या विजन है ही नहीं, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ होस्ट हैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट हसीना अंजुम खान। नाज़रीन, अपने मेहमानों का तारफ़ कराता हूँ। पहले मेहमान हैं चौधरी जुनैद साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के, और ये साबका सेक्रेटरी भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। इनके साथ दूसरी मेहमान हमारी फरजाना फैसल साहब हैं, जो कि नायब सदर हैं डिस्ट्रिक्ट बार की, और इस वक्त प्रैक्टिस कर रही हैं और बड़ी अच्छी तरीके से इनके जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छी है। ख़ासकर जो लॉयर मूवमेंट चली थी उसमें इनका दोनों का बहुत किरदार था। तीसरे हमारे दोस्त हमारे मेहमान नईम अशर साहब हैं, जो कि माहिर तालीम हैं, और इनके साथ साथ इन्होंने अवार्ड हासिल किए हैं वज़ीर पाकिस्तान से और सदर पाकिस्तान से अपनी कारकर्दगी के हवाले से। नाज़रीन, इनसे क्वेश्चन करते हैं। जी चौधरी साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आवाम की मुश्किलात आपको पता है रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, क्या कानून के अंदर इसके हल का कोई तरीका है या कानूनी तरीके से इसको ख़त्म किया जा सकता है? जी बिल्कुल, हमारा जो आईन पाकिस्तान है वो मुकम्मल दस्तावेज़ है जो कि इंसानी हकूक़ की गारंटी देता है और तमाम शहरियों को इस बात का यकीन दहानी कराता है कि उनके हकूक़ क्या हैं और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता है, और अदालतें उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार हैं। सही, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो कानून तो बड़ा है, लेकिन हम ये समझते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन उसकी कहीं नज़र नहीं आती। आप क्या कहते हैं? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन जहाँ तक अदालतों का सवाल है तो अदालतें अपना किरदार अदा करती हैं और एक प्रॉपर वॉच करती हैं तमाम चीज़ों को, तमाम प्रोसेस को, और हत्तुल मकदूर जहाँ तक हो सके अदालतें आइन की पासदारी करते हुए उन हकूक़ को नाफिज करती हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आगे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती? जी, इम्प्लीमेंटेशन ना होने की एक वजह ये भी है कि कुछ हमारी जो अदालती प्रोसेस है वो काफ़ी लेंथी है और एक्सपेंसिव है। आम शहरी हर बात की कंप्लेंट अदालत में नहीं ले जा सकता। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कंट्रोल करना जिनका ज़रूरी है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली कमज़ोर है। सही। जो एग्जेक्टिव का काम करती है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो काफ़ी उसमें हर्डल्स पैदा कर देती है। वो लोग ऐसे हैं कि जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कीमतें बढ़ती हैं तो कीमतें बढ़ने के ख़िलाफ़ अदालत का दरवाज़ा ज़रूर खटकाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले वो एडमिनिस्ट्रेशन ज़िम्मेदार है जिसका काम है कि वो कीमतों को कंट्रोल करे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हों, देखें कि क्या हो रहा है, कोई देखने पूछने वाला नहीं है। तो उस सिचुएशन में फिर ये सारी जो एक अजीब सी हिजान की कैफियत पैदा होती है। जी जी फरजाना साहबा, आप एक ख़ातून हैं और ख़वातीन के मसाइल आप बहुत अच्छी तरह जानती होंगी। तो ख़वातीन को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो इस चक्की में पिस कर रह गई हैं। आपकी इस बारे में क्या राय, क्या ये सच है? बहुत शुक्रिया मैम। ख़वातीन के मसाइल तो घर की चारदीवारी से स्टार्ट हो जाते हैं, और ये सिर्फ ख़वातीन ही के नहीं है, उसमें हमारी तमाम जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, भाई हैं, हमारे बहनें हैं, सब के मसाइल उसी तरह से ही हैं। लेकिन आपको ये पता है कि ये मेल डोमिनेटिव हमारी सोसाइटी है, लेकिन मेल की निस्बत ख़वातीन को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। लाइफ ऑफ फ्रीडम हो गया, लाइफ ऑफ एजुकेशन हो गया, उनको लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी और राइट ऑफ प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस में राइट, ये सब चीज़ें सफ़र करना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक अब के ख़वातीन सफ़र कर रही है, सफ़र तो वो हर लिहाज से कर रही है, चाहे अब पढ़ा लिखा तबका है या फिर अनपढ़ हैं, उन सब को करना पड़ रहा है। क्योंकि जब बच्ची एक घर में पैदा होती है तो उसकी तालीम से स्टार्ट लिया जाए तो तालीम के मामले में उसको साइड पे किया जाता है कि नहीं जी बेटे को ज़्यादा पढ़ाया जाए, बेटी को कम। इसी तरह से आगे आप चलें, जो उनका प्रॉपर्टी में राइट की बात की जाए तो राइट्स को तब भी ख़वातीन को इग्नोर किया जाता है। इसी तरह आप आ जाए बिज़नेस में आ जाए, आप किसी भी तरह से आ जाए, ख़वातीन को हमेशा इग्नोर किया जाता है। नहीं मैं अशर साहब, आप हमें ये बताएं, बुनियादी हुकूक की बात हो रही है, क्या इस मुल्क के अंदर तालीम सब के लिए है जो हमारा आइन कहता है कि तालीम सब के लिए, लेकिन हम देखते हैं अमली तौर पे तो कहीं नज़र नहीं आती? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। थैंक यू। आपने कहा कि तालीम क्या सबका हक है। हमारा आइन का आर्टिकल 25A ये कहता है कि 5 साल से 16 साल का जो बच्चे हैं
اس کی جو ایجوکیشن کی ذمہ داری ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے. گورنمنٹ کو ہر صورت میں اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے. لیکن ابھی جنید صاحب کی میں بات سن رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ کورٹ میں جا سکتا ہے, ہر آدمی جو ہے وہ اپنے جو پرابلم ہے اس کو وہاں پہ جا کے بتا سکتا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب بھی گورنمنٹ جو پلاننگ کرتی ہے تو وہ پرو ایکٹیو اپروچ رکھے نا. اس کو پتہ ہے کہ اس ایریا میں اتنی پاپولیشن ہے, ان کو اتنی میڈیکل فیسلٹی چاہیے ہوگی, اتنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز چاہیے ہوں گے, تو وہ پرو ایکٹیو اپروچ کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ ان کو پتہ ہے کہ اس ایریا میں جائیداد کے تنازعات ہیں, جیسے میری بہن کہتی ہے کہ خواتین کو حقوق نہیں مل رہے. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو ہر سیکٹر میں پرو ایکٹیو اپروچ, ماہر بیٹھے ہونے چاہیے ہر فیلڈ کے اندر. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس ایریا میں اگر ہاسپٹل کی فیسلٹی چاہیے تو اس کے جو ٹاپ کے جو لوگ ہیں وہاں پہ وہ سروسز دے رہے ہوں, وہاں پہ وہ پلاننگ کر رہے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں سر یہ بیسک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرووائڈ کرے. آپ یہ بتائیں کہ جو بات کیا چودھری جنید صاحب نے کہ اصل ایشو عدلیہ کا نہیں ہوتا, اصل ایشو ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کا. جیسے سپریم کورٹ نے بہت زیادہ ڈائریکشن دی کہ فیسوں کا جو اس طرح ہونا چاہیے, لیکن ہم نے دیکھا کہ کسی بھی اسکول نے تعلیم فیس کم نہیں کی. اور ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی آتا ہے کہ ہر اسکول کے اندر جو بھی پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں جن کو زمین دی جاتی ہے, جن کو سہولت دی جاتی ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ اتنے بچے اپنے فری رکھتے ہیں. وہ ہم نے دیکھا کہ کسی اسکول کے اندر وہ بچے نہیں موجود, وہ اپنی انہوں نے خانہ پوری کی ہوتی ہے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. دیکھیں پونے 2 سال ہو گئے کووڈ کے پیریڈ کو. پرائیویٹ سکولز, پرائیویٹ کالجز نے, گورنمنٹ نے جو بھی ڈائریکشن دی کہ آپ نے 20% آف کرنا ہے, کچھ جگہوں پہ تو انہوں نے کہا کہ 50% بھی آف کر دیں, تو وہ انہوں نے پیرنٹس کو ریلیکس کیا. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, میں یہاں پہ بیٹھ کے پرائیویٹ سیکٹر کی نمائندگی کرتا ہوں, تو ہمارے انسٹیٹیوشنس نے, ہمارے کیا پورے پنجاب کے, پورے پاکستان کے انسٹیٹیوشنس نے 50% کیا, بہت ساری جگہوں پہ 100% فی بھی آف کی ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, اگر پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے نو ایشو. 8-9 مہینے کی فی جو تھی وہ اکٹھی ہو چکی ہوئی تھی, اس کے باوجود ہم نے کہا اسٹوڈنٹ کو پڑھانا ہے, اس کا کیا قصور ہے. پرابلم یہ تھا کہ اگر ہم اس اسٹوڈنٹ سے فی چارج کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ پیرنٹ کے اوپر جا رہا ہے. وہ جو 1 مہینے کی فی پے نہیں کر سکتا وہ 10 مہینے کی اکٹھی فی کیسے پے کرے گا؟ نہیں صاحب, آپ کی گفتگو سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حکومت کا اور آپ کے دوران کچھ گیپ ہے. اگر آپ نے نقصان اٹھایا ہے اس کووڈ کے میں تو حکومت نے آپ کی کیا مدد کی ہے یا نہیں کی, اس پہ دوبارہ آتے ہیں, بات کرتے ہیں ابھی جنید صاحب کے ساتھ. جی جنید صاحب, ہمارا جو آئین ہے وہ عوام کے بنیادی حقوق کے بارے میں کیا کر رہا ہے یا کیا کر سکتا ہے یا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آئین پاکستان ایک مکمل دستاویز ہے اور وہ اس کو منوعاً ہمیں تسلیم کرنا ہے, اس پر عمل درآمد کرنا ہے. ہم اس میں سے کوئی نقص یا ڈیفیکٹ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. جو چیز لکھی گئی ہے اس کی کمپلائنس ضروری ہے. تو جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کہاں تک یہ عمل درآمد ہوتا ہے, میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ عمل درآمد کے لیے ایک پوری میکانزم ہے. صرف عدلیہ ذمہ دار نہیں ہے اس کی, بلکہ ایک حکومت ہے, ایگزیکٹو ہیں, اپنا ایڈمنسٹریشن ہے, وہ سارے ذمہ دار ہیں کہ وہ ان حقوق کی پاسداری کریں. سر دیکھیں ابھی تو ہم بات کریں آپ سے, چونکہ آپ عدلیہ کی ریپرزینٹیو ہیں اور آپ چونکہ چکے ہیں سپریم کورٹ کے, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں گا عدلیہ وکلا نے عوام کے لیے کیا اقدامات کیے؟ ابھی تک فیسیں وہی چل رہی ہیں جو کورٹ فیسیں ہوتی ہیں, ابھی تک وہی سسٹم چل رہا ہے. آپ نے وکلا تحریک میں آ کے اپنے حقوق تو لے لیے, کیا عوام کو بھی حقوق ملے؟ نہیں, ضرور اس میں رول ہے لائرز کمیونٹی کا. بلکہ یہ جو بیسک پٹیشن تھی یہ پنڈی کے ایک لائر ہیں, انہوں نے فائل کی تھی فیسوں کے لیے, اور انہوں نے اپنا جو ڈیسیژن تھا کورٹس کا وہ دیا اس حوالے سے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو فیسیں ہیں وہ کم کی جائیں, اور وہ کم ہوئیں. اب ان کی ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ریگولیٹری اتھارٹی بھی ہے پیرا کے نام سے. صحیح. تو وہ ریگولیٹری اتھارٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کو امپلیمنٹ کرے, جیسی ڈائریکشن دی گئی ہیں ان کو فالو کرایا جائے اور اس کا نفاذ کیا جائے. بالکل صحیح. جی فرزانہ صاحبہ, آپ اس بارے میں کیا رائے دیتی ہیں؟ میں چودھری صاحب کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ آئین جو ہے, آئین میں تو تمام لوگوں کے حقوق کی ایک پاسداری کرتا ہے, اس نے رائٹس دے دیے ہوئے ہیں. بات صرف اس چیز کی اب اس کے امپلیمنٹ کرنا.
आइन में तो किसी जगह कोई कमी, कोई सच नहीं है, कोई कोताही नहीं है, कोई कमी नहीं है किसी तरह से भी। अब इम्प्लीमेंट करना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है, कैसे करती है, उसके लिए एक मैकेनिज्म जैसे करे, उसकी एक ज़रूरत है कि वो उसको अप्लाई करें, लोगों को उसकी अवेयरनेस दी जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए ताकि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लोगों के राइट्स उनको मिले, लोगों को उनके राइट्स बताए जाए। अक्सर लोगों को राइट्स अपने पता ही नहीं है, जो आम पब्लिक है उनको अपने राइट्स ही नहीं पता। उनके साथ आए दिन जो रोड्स पर या घर में या ऑफिस में अजीब बिहेव होता है उनके साथ, अजीब से उनके साथ मसाइल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग ये नहीं जानते हमारे राइट्स क्या हैं और हम अपना दिफा कैसे कर सकते हैं। तो वो कैसे, यहीं से बात आपसे शुरू करेंगे। अभी टाइम हो रहा है एक वक्फे का, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम, खुश आमदेद। वक्फे से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी, सिलसिला गुफ्तगू वहीं से शुरू करते हैं। फरजाना साहब से ये क्वेश्चन था कि बुनियादी हकूक़ की अवेयरनेस या शौर आवाम तक नहीं पहुँच सका 70 सालों के अंदर, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल शाह साहब, आप बिल्कुल ठीक करते हैं कि लोगों को, आम लोगों को जो अपने हकूक़ है उसका नहीं पता। आप पढ़े लिखे लोगों से आप पूछ लें कि आपके राइट्स क्या हैं। हमारा मुल्क इतना गरीब है कि वो अपने सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान, इससे तो बाहर वो बात ही नहीं करता। उनको अपने राइट्स बिल्कुल नहीं पता है कि हमारे हकूक़ है क्या, या हमने किसी क्या क्लेम करना है। इतनी गुर्बत के बाद वो तो सिर्फ हैंड टू माउथ अपनी रोज़ी रोटी, अपनी फैमिली को पालने की तरफ तवज्जो करता है। ये इसके लिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को अवेयरनेस दे, लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, लोगों को प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे सेमिनार करवाए जाए, ऐसे प्रोग्राम करवाए जाए, ऐसे लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए आपके थ्रू, यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम करवा के लोगों को बताएं कि आपके राइट्स क्या हैं। आपकी कानून ने और आइन ने तो आपको मुकम्मल, आपको जो लाइफ को ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, लेकिन वो प्रोटेक्शन इम्प्लीमेंट नहीं होती है। आप यहाँ से बाहर आप जाएं, आपको लाइफ ऑफ फ्रीडम आपके पास नहीं है, ठीक है। आप कुछ बोलना चाहें किसी फोरम पे जाके, आपको यहाँ से 2 कदम आगे जाएगा, आपको उसकी परमिशन नहीं है। आप एक खातून है, आदमी है, बच्चा है, कोई भी आप तालीम हासिल करना चाहें, आपको एजुकेशन का राइट नहीं है, आपके प्रॉपर्टी में आपको राइट, आपको वो नहीं है। गवर्नमेंट साहब आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं अक्सर अपने दोस्तों से ये कहता हूँ, चोई साहब मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, मैं कहता हूँ गोरे ने, अंग्रेज़ ने हर डिपार्टमेंट के अंदर एक कंप्लेंट रजिस्टर रखा होता है। मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी ने उस पर कंप्लेंट की हो। अगर उसकी रेशो देखें तो माइनस पे जाती है, वरना हमें कहीं प्रॉब्लम, कितने प्रॉब्लम जो हम आम तौर पे डिस्कस करते हैं बैठ के, लेकिन हम उस रजिस्टर पे लिखना गवारा नहीं करते। वो लिखने इसलिए भी गवारा नहीं करते कि वो जाके देखा जाता है ये लिखने वाला कौन है, पहले इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसको कैसे हिम्मत हो गई है, ठीक है। वो रजिस्टर तो आपने सिर्फ एक सिंबॉलिक के तौर पे रखा होता है, अदरवाइज आपको परमिशन नहीं है लिखने की। सही नहीं, लेकिन हमने आम प्रैक्टिस देखी गोरे अंग्रेज के दौर में, लेकिन ये अगर हम उनको फॉलो किया होता तो आज हम इतने पीछे ना होते। सही। अपना नईम अशरफ साहब, आप आइन स्कूल सिस्टम को भी चला रहे हैं, एक बड़ा अदारा है आपका जो इस वक्त वर्किंग में आ रहा है, और आप अपने जो स्कूल प्राइवेट एसोसिएशन है उसके भी अहदेदार हैं। आप हमें बताएं कि तालीमी अखराजात दिन ब दिन बढ़ें, और
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بھی اخراجات بڑھ گئے ہیں، چونکہ پہلے کیمرے نہیں لگتے تھے، پہلے گارڈ نہیں ہوتے تھے، بہت سے مسائل تھے، ڈینگی نہیں تھا، کرونا نہیں تھا، تو آپ کو یہ چیزیں ساری مینٹین رکھنی پڑتی ہیں. لیکن ان کو روکنا تو آپ کا فرض ہے، حکومت کا فرض ہے. عام آدمی تو آپ کے آگے ہر وقت ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہتا ہے. شاہ صاحب، جو پہلے آپ نے کوشچن کیا تھا، آپ نے کہا تھا بریک کے بعد میں آپ سے جواب لیتا ہوں. آپ نے کہا لگتا ہے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس اور گورنمنٹ کے درمیان کچھ گیپ نظر آتا ہے. ایسے ہی یس، گیپ از دیئر. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ جب بھی کوئی پالیسی بناتے ہیں، جب بھی وہ کوئی ورکنگ سٹارٹ کرتے ہیں، اس میں اپنے سارے سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ، ایک ٹیبل پہ بٹھائیں، ان سے بات کریں، ڈسکس کریں کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. ان کی انپٹ لیں، انپٹ لینے کے بعد پھر ڈیسیژن کریں. یس، دیکھنے میں آتا ہے پچھلے 2 سالوں میں 3 سالوں میں بہت زیادہ ایجوکیشن سیکٹر میں چینجز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. کچھ نام گرامی چند لوگوں کو وہاں بٹھا دیا جاتا ہے کیمرہ کے سامنے یا اس میٹنگ میں بٹھا دیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا تھا، اس کے بعد ان کے ڈیسیژنس کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی انپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ چیزیں امپلیمنٹ کی ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر 85% جو انسٹیٹیوشنز ہیں نا، وہ 2000 سے 5000 فیس لینے والے ہیں. جو آپ جن کو کہتے ہیں نا، اکثر میں سنتا ہوں یہ لفظ مافیا کا سنتا ہوں. اے کلاس ہے سر، وہ ہے کتنے؟ وہ 5% ہے، 7% ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے جو 20,000 سے 30,000 یا 50,000 فیس لیتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے اس فورم سے کہ جب بھی گورنمنٹ جب بھی کوئی پلاننگ کرنے لگے تو ان 85% اداروں کو اپنے ساتھ، ان کے سربراہان کو اپنے پاس بلائیں، ان کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کوئی بھی پلاننگ کریں. پھر آپ کا جو دوسرا تعلیمی اخراجات بہت بڑھ رہے ہیں دن بدن. جی، تو وہ تعلیمی اخراجات اس میں کوئی شک نہیں ہے، روزانہ بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں جو رینٹ ہے اس کے اوپر ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں، کووڈ ٹائم پہ بھی پے کرتے تھے. پہلے جو الیکٹریسٹی بل تھا وہ ریزیڈینشل میں شمار ہوتا تھا، آج کل وہ کمرشل ہمیں اس کا کرنا پڑتا ہے. اولڈ ایج بینیفٹ ہے، سوشل سیکورٹی بینیفٹ ہے. آپ دیکھیں الٹیمیٹلی آپ یہ کس کے اوپر سارا ایکسپینس ڈال رہے ہیں. آپ نے جب کوئی انڈسٹری جس کو گرو کرنا ہوتا ہے نا، آپ چائنا کی مثال لے لیں، جاپان کی مثال لے لیں، جب کسی انڈسٹری کو اوپر لے کے جانا ہوتا ہے نا تو آپ ریبیٹ دیتے ہیں، آپ اس کو بینیفٹ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کوئی بھی آ جائے اس انڈسٹری کو رن کرے، ہم اس کو فلاں بینیفٹ دیں گے. بھائی آپ کی ایجوکیشن اس وقت 100 لٹریسی میں 113 سے 125ویں پہ چلی گئی ہے. اس کا مطلب ہے اس سیکٹر میں بہت کام کرنا ہے. 200 ممالک میں سے آپ 125ویں نمبر پر ہیں. اس کا مطلب ہے کام کرنا ہے. تو کام کیسے ہوگا؟ پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ میں ملائیں جو 40% کا کنٹریبیوشن آپ کے ساتھ کر رہا ہے، ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ان کے ساتھ پلاننگ کی جائیں، ان کے ساتھ مل کے. شام کے وقت آپ کے اسکول سارے فارغ ہیں، آپ کا انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر، اس میں بلائیں پرائیویٹ اسٹیک ہولڈرز کو. اگر آپ خود نہیں مینیج کر سکتے تو ان کو بلائیں، وہ ان چیزوں کو لے کے چلیں. سر الٹیمیٹلی آپ جب بھی کوئی ایکسپینس بڑھاتے ہیں تو وہ پیرنٹس کی پاکٹ پہ جا رہا ہے. آج میں نے جیسے بھی کہا کہ 22.8 ملین جو بچہ تھا، صاحب اس کو کم کرنے کے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں آپ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے؟ جیسے آپ نے کہا کہ بلا سود قرضے ہونے چاہیے، ریلیف دینا چاہیے، ریبیٹ دینا چاہیے، تو مزید کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ سر میں سمجھتا ہوں آپ ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ فارنرز کو انوائٹ کریں کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں آگے کام کریں. جو باہر کی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ان کو انوائٹ کریں کہ جناب جوائنٹ وینچر کریں، ہمارے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے ایجوکیشن کو اوپر لے کے جائیں. آپ اپنے بچوں کو اسکالرشپ دیں، ان کو باہر کی یونیورسٹیز میں بھیجیں. آج دیکھیں ایک بچہ یہاں سے ڈگری لیتا ہے، وہ باہر جا کے سروس دیتا ہے، وہ ڈاکٹر بننے کے بعد باہر جا کے وہ کہتا ہے مجھے تو یہاں کچھ مل ہی نہیں رہا. لیکن نعیم صاحب ایک بات تو آپ تسلیم کریں گے، میں اس بات سے آپ کے کہ عام طور پر یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ جتنے پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں یہ کمرشل ہو چکے ہیں. اس سے بات کریں گے، لیکن چودھری صاحب سے سوال کرتے ہیں. جی چودھری صاحب، کیا ہمارا ملک اس وقت آئین کے مطابق چل رہا ہے؟ میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے معذرت کے ساتھ جواب دوں گا. ہمارے ملک کا جو آئین کے مطابق چلنا ہے یہ بہت پہلے سے ختم ہو چکا ہے. اگر وے بیک ہم جائیں تو شاید جب سے پاکستان بنا ہے تو پہلے 10 سال دیکھ لیں جب آئین بنانے کی کوشش کی گئی، پھر 58 میں آئین بنا تو وہ آئین جو تھا وہ ایک فرد واحد کی منشا کے مطابق بنا. 62 کا آئین ایسے ہی تھا. ایک واحد 1973 کا آئین بنا جو کنسنسس کے ساتھ تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کر وہ بنایا گا. لیکن ہماری ہمیشہ سے لیکن چودھری صاحب یہ بھی تو دیکھیں کہ 73 کا آئین بنا ہے، اس کے ساتھ ہی ترمیم شروع ہو چکی. نہیں، ترمیم وقت کی ضرورت ہوتی ہے، ترمیم کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن اس کا مقصد اور منشا ان ترمیم کا یہ ہونا چاہیے کہ ملک جو ہے وہ جمہوری ہو اور جمہوریت کی طرف جائے.
اب ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے جس کی سینکٹریٹی ہے، جس کو ہم بڑا مقدس کتاب سمجھتے ہیں، خصوصاً ہم قانون دان تو اس کو بالکل اپنا ایک گائیڈ بک سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے. لیکن جو عناصر ہمیشہ سے حکومت کو چلاتے رہے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اس کتاب کی پرواہ کیے بغیر اس ملک کو چلایا. اور آج جتنے مسائل کا ہم شکار ہیں وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ اپنے آئین کو کبھی بھی نہ نافذ کرنے کی کوشش کی، نہ اس کی روح کو سمجھا، اور نہ ہی اس کے مطابق عمل درآمد کیا. اب میں آپ کی بات کرنا معذرت چاہتا، کیا یہ بار اور بینچ کا فاصلہ نہیں ہے؟ جی، بار اور بینچ ڈیفینیٹلی ایک، میں اس میں ضرور یہ کہوں گا کہ بار تو ہمیشہ سے اپنا رول ادا کرتی رہی ہے. مشرف جیسے ڈکٹیٹر کے سامنے بھی کھڑی ہوگی اور ہر ڈکٹیٹرشپ کو ریزسٹ کیا بار نے. لیکن عدلیہ کی حد تک تھوڑا بہت یہ ہے کہ عدلیہ کو پریشرائز کیا جاتا رہا، اور یہ باتیں تسلیم شدہ ان ریٹائرڈ ججز کے منہ سے کہ جب انہوں نے بھٹو کے جوڈیشل مرڈر کو تسلیم کیا کہ وہ دباؤ میں آگے فیصلے ہوئے، اور اسی طرح ماضی قریب میں بھی ہوئے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بھی بتا دوں کہ یہ وہی عناصر ہیں جو وکلاء برادری کو اور بار کو بھی دبانا چاہتے ہیں، جس کی ایک تازہ ترین مثال اسلام آباد میں ہونے والا آپریشن ہے، جس کے تحت 400+ چیمبرز گرائے گئے، وکلاء کو در بدر کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، ان کی بے توقیری کی گئی، ان کو بے روزگار کیا گیا. اور یہ صرف انہی عناصر کے ہاتھوں ہوا کہ جو نہیں چاہتے کہ وکلاء برادری ایک سٹینڈ لے کے ایک اپوزیشن کا رول ادا کرتے ہوئے گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرے اور ان عناصر کو بے نقاب کرے کہ جو اس ملک کے میں آئین کو چلنے نہیں دیتے. جی صاحب، ابھی آپ سے بات کریں گے ان وکلاء کی جن پہ FIR ہیں، جن کو قید و بند کی صحبتیں، وہ آپ سے دوبارہ کوشچن کرتے ہیں. ابھی فرزانہ صاحب سے، اگر کسی انسان کے بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہوں اور اس کے پاس پیسہ بھی نہ ہو، اور حکومت کا جو طریقہ کار ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے بہت ہی پیچیدہ اور لینتھی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، حکومت کا طریقہ کار تو بے شک مشکل ہے، ٹف ہے، لیکن یہ طریقہ کار ضرور ہے. کسی کو قانون اپنے ہاتھ لینے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے لیے مختلف NGOs ہیں، مختلف ادارے ہیں، مختلف پلیٹ فارم ایسے ہیں کہ جو فری لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس طرف ان کو رخ کرنا چاہیے. اور عدالتوں کا رخ، ہمارے عدالت کے اندر بھی بہت سے وکلا صاحبان ایسے بیٹھے جو ان کو فری اپنی سروسز سے پرووائڈ کرنے کے لیے ریڈی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا اس میں بھی فنڈنگ ریز ہوتی ہے. یہ فنڈنگ ریز کرنا وکلا کا کام نہیں ہوتا ہے، اس میں وہ بڑے فری اس کو کرتے ہیں، اس میں ان کو نہیں ہوتا کہ. لیکن یہاں فنڈنگ کا آتا ہے وہ تو NGO سے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک خاص وقت کے لیے اپنا کام کرتے ہیں. جی لیگل ایڈ، یہ اب دیکھا جائے تو موجودہ گورنمنٹ نے یہ ابھی اپنا ایک پورٹل وہ سٹارٹ بھی کیا لیگل ایڈ کے حوالے سے بھی. یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہے، اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے جو کہ اس سے پہلے نہیں لیے گئے. تو باقی یہ ہے کہ ٹف ضرور ہے، اپنے رائٹس کے لیے نکلنا پڑتا ہے، چاہے ان اداروں کی طرف رخ کرے، چاہے عدالتوں کی طرف کرے، چاہے مختلف NGOs کی طرف کرے، چاہے کسی طرف بھی کرے، لیکن یہ کہ آپ کو لیگل وے جو اپروچ کرنا چاہیے. فرزانہ صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عام آدمی سرکاری وکیل کیسے ہائر کر سکتا ہے؟ عام آدمی سرکاری وکیل تو موجود ہیں، وہ اسی لیے موجود ہیں کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کا وہ فری کیس. بات وہی ہوتی ہے کہ اس کا طریقہ کار بہت لینتھی ہے. نہیں، اس کو کوئی طریقہ لینتھی نہیں ہے. اس کے لیے تو آپ آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میرے پاس میں فری نہیں کر سکتا. پہلے تو ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا آپ اس کو پراپر طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر کورٹس میں آتے ہیں کہ جی میں افورڈ نہیں کر سکتے، یہ ہماری عدالتیں بیٹھی ہیں، ہمارے سیشن کورٹس ہیں، جوڈیشل کورٹس ہیں، ہر کورٹس میں اسٹیٹ کونسل موجود ہیں. آپ ڈائریکٹ کورٹس کو کہہ سکتے ہیں جناب میں افورڈ نہیں کر سکتا، میرا کیس فری کیا جائے، مجھے عدالت اپنا ایک وکیل پرووائڈ کرے، گورنمنٹ لیول پہ کرے. تو کورٹ اب ان کا کیس ان سرکاری وکلا سے ان کو بتا دیتی ہے، ان کا رابطہ کروا دیتی ہے کہ آپ ان کا کیس کریں. اس کے لیے تو بہت سے لوگ ایسے جو ہمارے جو ینگسٹر ہیں وہ بھی کیس ان کا پروسیڈ کرنے کے لیے ریڈی ہے، وہ ایشو نہیں ہے. عدالتیں بھی اسسٹ کرتی ہیں اور وکلا صاحبان بھی اسسٹ کرنے کے لیے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بہت اچھی بات کر رہی ہیں. اس گورنمنٹ کو کریڈٹ دیتے ہیں. میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں، نہ ہی میں اس گورنمنٹ سے ہوں، نہ پچھلی گورنمنٹ سے ہوں. یس، انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے. میرا پچھلے دنوں مختلف تھانوں کا چکر لگا ان کا سسٹم دیکھنے کے لیے. ہم اسٹڈی کرنے گئے اپنے اسٹوڈنٹس کو ساتھ لے کے، تو بہت زیادہ امپرومنٹ آئی شاہ صاحب کہ آج اگر کسی نے 15 پہ کمپلین کی تو آج رات سے پہلے اس کو ریزالو کرنا ہے، ایٹ لیسٹ اس پہ ایکشن لینا ہے. آپ کا وہ جو آپ بات کر رہی ہیں، وہ جو پورٹل بن گیا، وہ جو ایپ بن گیا، اس کے اندر خواتین اپنے آپ کو رجسٹر کر رہی ہیں. کوئی پرابلم ہوتا ہے، یس اس گورنمنٹ نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت اچھے اقدامات ہیں. لیکن وہ جو آپ کہتی ہیں نا کہ وکیل
جو ہیں اب سرکاری کر سکتی ہیں. میں آپ سے پرسنٹیج پوچھنا چاہوں گا, کیا پرسنٹیج ہے؟ میں ایک عام بندہ ہوں, میں تو اپنا وکیل کرنے جاتا ہوں یا تھانے میں کوئی رپورٹ کروانے بھی جاتا ہوں نا, تو وہ ابھی تو کچھ کم ہو گیا ہے, پہلے بولتے تھے وہ تو اپنا جو پیپر جس پہ لکھنا ہوتا ہے نا وہ بھی ہم سے منگواتے تھے. تو وہ میں آپ سے کوشچن یہ کروں گا, کیا پرسنٹیج ہے؟ آپ تو روزانہ کہ اس میں کیسز دیکھ رہی ہوتی ہے, کتنے وکیل ہیں جو سرکاری ہیں اور وہ عام لوگوں کو خدمات دے رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو یہاں پر یہ کلیئر کرنے لگا, بڑی تلخ حقیقت ہے کہ جو آنے والے آتے ہیں وہ یہ دیکھ کر آتے ہیں کہ میں نے اس دکان پہ جانا ہے یا اس میں اس کے اپنی پاکٹ میں اتنی منی لے کر آتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ عدالتوں سے بھی رابطہ کرتے ہیں اور عدالتیں بھی ان کو اسسٹنٹ پرووائڈ کرتی ہیں اور وکلا صاحبان بھی کرتے ہیں. ہاں جو شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں نے جو فلاں وکیل کرنا ہے, سپریم کورٹ کا فلاں وکیل کرنا ہے, یہ بھی ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے. اور جس نے سرکاری وکیل کرنا ہے اپنی پاکٹ کو دیکھتے ہیں اس کو اس سرکاری وکیل کا بھی پتہ ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ ان سے سنگل پینی بھی چارج نہیں کرے گا. میرا کوشچن تھا پرسنٹیج کیا ہے؟ کیا کوئی پرسنٹیج بھی نہیں ہے. 1% 2% جو ہیں وہ لوگ سرکاری وکیل کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ریشو ہے؟ سرکاری وکیل جو کرنے کا ریشو ہے نا وہ بہت ہی کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس کے اندر نہیں ابھی بھی کرتے, فلاز موجود ہیں, اس کے اندر ابھی بھی وہ اس طرح سے سرکاری وکیل پرووائڈ نہیں کر رہے. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا, آپ کے ابھی ڈسکشن ہو رہی تو مجھے پتہ لگا کہ سرکاری. تو میں شاہ صاحب جو آپ نے پہلے کویشچن کیا تھا نا, میڈیا کی یہ بات کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی ایک اپنا رول ادا کرنا ہے. شام کے وقت جو پرائم ٹائم ہوتا ہے نا اس کے اندر صرف پولیٹیشنز کو بلا کے تو آپ ڈسکشن کر کے ایک دوسرے کے اوپر وہ کیچڑ اچھال کے اس پروگرام کو ختم نہ کریں. میں کہتا ہوں کہ میڈیا اس طرح کی پازیٹیو چیزوں پہ کام کرے, اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کرے, روزانہ کی بیسس پہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا کنٹری کے اندر, جو چیزیں آگے چل رہی ہیں اس کو لے کر آئیں, بجائے اس کی کہ میڈیا ایک نیگیٹیوٹی پھیلائے, جی آج فلاں جگہ یہ ہو گیا, آج آپ صرف نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ نہ کریں, یہ جو پازیٹیو کام ہو رہے ہیں نا ان کو بھی کریں, چاہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کو. پھر آپ سے وہی کوشچن کروں گا پہلے والا کہ بنیادی حقوق میں ہر بچے کا اسکول جانا لازمی ہے, کہاں تک کامیاب ہوئی حکومت اور کہاں تک کامیاب ہوئی عوام؟ میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کوشش تو کر رہی ہے, کامیاب نہیں ہوئی. کامیاب کرنے کے لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اوپر ٹاپ مینجمنٹ, جو ٹاپ پہ لوگ ہیں, تھنک ٹینک ہے نا, وہ صحیح کوالیفائڈ ہونے چاہیے. اس کے بعد جو مینجمنٹ ہے وہ زبردست ہونی چاہیے اور پلان کریں نا کہ کتنے عرصے میں کیا کیا کام کرنا ہے. ابھی میں صرف آپ کو سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر آپ کو بتاتا ہوں. ود ان 2 months ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ سنگل نیشنل کریکولم ہے جی, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے جی, وہ امپلیمنٹ کر دیں. کیسے کریں؟ جس باپ نے کتابیں خرید لی ہیں آلریڈی, 1 سال کا پورا پلان کر لیا. بے شک آپ نے سیشن جو ہے وہ اگست میں شروع کیا, 90% جو سیشن ہے وہ مارچ میں شروع ہوتا ہے, اپریل میں شروع ہوتا ہے. جس نے ایک دفعہ وہ کورس خرید لیا وہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے 10,000 یا 5,000 روپے کی چیزیں؟ تو سر میں پھر ہی کہوں گا کہ پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے کسی بھی سسٹم کو چینج کرنے کی. نہیں صاحب, بڑی اچھی بات کی, پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے. اس لیے ہم بھی ایک وقفہ کر رہے ہیں اور رکھے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اس سے چاہے گفتگو اسی سے اگر شروع کریں گے جہاں پہ رکا ہے. ناظرین ایک وقفے کے ساتھ
جی چودھری صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے پچھلے دنوں بہت سارے وکلا کے چیمبرز گرا دیے گئے، ان کو اتنی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کی جو ہے عزت نفس کو مجروح کیا گیا اور ان کی ریپوٹیشن کو خراب کیا گیا، اور ان کا جو ایک یعنی کیا کہتے ہیں کہ بالکل ہی وہ لوگ ایسے ہو گئے ہوں گے یقیناً کہ جیسے کسی کا گھر توڑ دیا گیا ہو. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو اس بات کے جواب میں اپنا اظہار افسوس کرتا ہوں، اظہار ہمدردی کرتا ہوں، اور میں خود کو جب دیکھتا ہوں تو میں بھی ان متاثرین میں بھی شامل رہا. پھر میں اس تمام پروسیس کا حصہ رہا جہاں پہ ہمارے وکیل بھائی گرفتار ہوئے اور ان کی ضمانتیں ہوئیں اور جیل میں رہے. وہ تمام ایک کربناک صورتحال تھی. تو میں جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بار جو ہیں وہ ہمیشہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہیں. یہ ایک سازش کے تحت بار اور بینچ کو لڑایا گیا، بے توقیری کی گئی وکلا کی، بے روزگار کیے گئے وکلا، اور بار اور بینچ آپس میں لڑے. اب دیکھنا یہ کہ اس صورتحال کا حل کیا ہے، آئندہ ہم نے کیا لایا عمل اپنانا ہے. تو میں اپنے تمام وکلا ساتھیوں کو یہی کہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ میں اتحاد رکھیں، اپنے آپ کو یونائٹڈ رکھیں، اور بہت جلد یہ تمام جو مصیبتیں ہیں، جو کرائسس ہے، یہ گزر جائے گا. افسوس اس بات کا ہے کہ حکومت نے اس تمام تر صورتحال میں ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا. کوئی حکومتی شخصیت آگے نہیں آئی جس نے کوئی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہو، یا ان کو کسی حوالے سے وکلاء کو سپورٹ کیا ہو، یا ان کو کمپنسیٹ کیا ہو، یا کوئی اور ایسا لائے عمل تیار کیا گیا ہو کہ جس سے ہم اس کرائسس سے نکل سکیں. تو میں اس امید کے ساتھ کہ شاید ہم اس کرائسس سے ایک دن نکل آئیں. اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کوئی اقدامات آپ کی فیور میں کیے یا؟ دیکھیں، چیف جسٹس صاحب کا میں ڈائریکٹ نام نہیں لینا چاہیے، ہمیں عدلیہ اور بینچ کی بات کرنی چاہیے. عدلیہ کی طرف سے یہ ضرور ہوا کہ بیلیں منظور ہو گئی، لیکن یہ کہ ابھی بھی وکلاء بہت کرائسس میں ہیں. ان کے خلاف کنٹمپٹ پٹیشنز پڑی ہیں، ان کے خلاف بار کونسل میں ایکشنز پینڈنگ پڑے ہیں، ان کے خلاف 780 لگی ہوئی ہے. اور جو زیادہ افسوسناک بات ہے کہ جس طرح بھی ریسنٹلی لاہور میں واقعہ ہوا جہاں پہ ایک وکیل صاحب ایک کوپنگ برانچ کے شیشے توڑے تھے، تو یہ اس قدر زچ کرنے والی صورتحال تھی کہ جب ایک نوجوان وکیل اپنے گھر سے پیسے لے کے آتا ہے اور وہ اپنے گھر کے سے لائے ہوئے اپنی ماں باپ کی کمائی کچھ چیزوں کو بیچ کے وہ ایک چیمبر بناتا ہے، اور اس کو اس طرح رون دیا جائے کہ جس کا کوئی نوٹس نہ لیا جائے، کوئی پرسان حال نہ ہو، تو اس کا ریئیکشن کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے؟ آلدو میں اس ریئیکشن کو سپورٹ نہیں کرتا. اچھا، کوئی نوٹس ایشو نہیں کیے گئے تھے؟ راتوں رات ہی میں نے سنا ہے کہ چیمبر گرا دیے گئے تھے. ابرپٹلی اور انفارچونیٹلی ہمارے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ایک ایڈمنسٹریٹو لیٹر لکھا ہے جو کہ وہ لکھنے کے اہل نہیں تھے. ایکچولی وہ انہوں نے جو آرڈر کرنا تھا، اگر کوئی ایسی بات تھی تو وہ سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے وہ آرڈر کرتے ہیں، لیکن وہ ان رائٹنگ فارم میں وہ آیا اور وہ 2 چیمبرز کے بارے میں آیا، اور وہ 2 چیمبرز آج بھی کھڑے ہیں. وہ جو 2 گرنے تھے وہ قائم ہیں، اور اس کی جگہ 400 چیمبر اور گر گیا ہے. تو وہ لائرز کی فائلیں تھیں، ان کے آفیسز تھے، ان کے کیسز تھے، ان کے اور بہت ساری چیزیں تھیں. بالکل، میں نے سنا ہے کہ اوریجنل ڈاکومنٹس دے کر جاتے ہیں آپ لوگوں کو. لیکن چلیں، وہ تو ایک نقصان ہوا نا. جو نقصان اس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے ہوا، جو ریئیکشن آیا، اس ریئیکشن کے نتیجے میں چھاپے پڑے، ان کو ہراسمنٹ کیا گیا. خواتین ہماری بہنوں کے گھر چھاپے پڑے، ان کی جالیاں کاٹ کے پولیس والے اندر گھس گئے، اور اس کے بعد ان کو جیل میں جانا پڑا. پھر آگے اور عظیمت کا سامنا کرنا پڑا. میں یہاں پہ جنید صاحب سے یہ بات کر رہے ہیں، میں نے بھی ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ دیکھا، ایک وہ نوجوان وکیل ہے، وہ شیشے توڑ ہے اس کے اسٹیٹ بینک کے شاید. تو میں نہیں صاحب ایک بات بتا دوں کہ چوہدری صاحب نہ صرف وکیل ہیں، ماہر قانون ہیں، بلکہ پروفیسر بھی ہیں. تو میں اسی لیے، چونکہ پبلک ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں ہماری جنریشن دیکھ رہی ہے، عوام دیکھ رہی ہے، تو میں ان سے یہ کویشچن کرنا چاہوں گا، کیا ہر فیلڈ میں ایسے ہی اگر کہیں ہماری سنوائی نہ ہو تو ہمیں وہاں جا کے اس طرح سے توڑ پھوڑ کر کے اپنے آپ کو منوانا ہے، یا کوئی اس کا اور بھی کوئی طریقہ ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہماری یہاں پہ کریکٹر بلڈنگ نہیں ہو رہی ہے، ہماری یہاں پہ تربیت نہیں ہو رہی ہے. ہم ایجوکیشن تو دے رہے ہیں، ادارے بنے ہوئے ہیں، بے شمار ادارے بنے ہوئے ہیں، گورنمنٹ میں بھی، پرائیویٹ میں بھی. تربیت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اپنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں نا، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں پولیس اسٹیشن جاتا ہوں، تھانے میں جاتا ہوں، کوئی رپورٹ کراتا ہوں، وہاں پہ وہ ود ان 5 منٹس ہمارا جو کیس ہے نا اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. سر، پرابلم وہیں پہ آتی ہیں
جہاں پر ہماری سنوائی نہیں ہوتی ہے. تو سر میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ کیا وہ تو ایک وکیل تھا نا, وہ ڈنڈے لے کے جا کے توڑ کے دکھا سکتا تھا, اس کو پکڑنے والا بھی شاید کوئی نہ ہو کیونکہ اس کو قانون کا پتہ ہے کہاں سے میں نے بچنا ہے, کہاں پہ جانا ہے. تو کیا باقی سارے جگہوں پہ بھی ہمیں ایسے ہی کرنا ہوگا؟ دیکھیں انفارچونیٹلی بغیر دیکھے اور بغیر سوچے سمجھے ہماری کریکٹر اسیسینیشن ہو جاتی ہے لائر کمیونٹی کی. بات دراصل یہ ہے کہ نہ کبھی میں نے کسی ایسے ایکشن کو کی سپورٹ کی ہے, نہ کسی کو میں نے کہا کہ جی بہت اچھا کیا ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس قدر زچ کر دینا یا دیوار کے ساتھ لگا دینا کہ کوئی آپشن نہ رہے, اور انارکی کی سچویشن اسی کو کہتے ہیں, جہاں پہ آپ کی سنوائی نہ ہو. اور جہاں تک بات ہے کہ وہ میرے بھائی نے کہا جی وہ کہاں کے شیشے توڑ دیے, ان کو بات بھی پوری پتہ نہیں ہے کہ کہاں کے شیشے کیوں ٹوٹے. وہ کوپنگ برانچ کے شیشے ٹوٹے تھے, اور کوپنگ برانچ کے شیشے اس لیے ٹوٹے کہ فیبرری سے ایک نقل اپلائی کی ہوئی ہے اور وہ اکتوبر تک نہیں ملتی, تو وہ کیا کرے, وہ کس جگہ سنوائی کرائے اپنی. اور جس دن سے شیشے ٹوٹے ہیں اس دن کے بعد باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن لگا دیے گئے ہیں کہ جناب یہ فوری طور پہ کاپی ملے گی. یہ ضرورت ہے چیک اینڈ بیلنس کی. اگر کوئی شخص اس طرح کی ایکشن کر کے وہ اگر اصلاحات لا سکتا ہے تو پھر میرے خیال سے اس ایکشن کی کو ہم نے کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. سملرلی اسلام آباد واقعے کی بھی میں اسی طرح تائید کرتا ہوں کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے, کنڈیم کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہاں اس نیج پہ لے کے جایا گیا وکیلوں کو جہاں پہ ان کے پاس چوائس کوئی نہیں تھی. سازش کے تحت جوڈیشری کو اور بار اور بینچ کو لڑایا گیا. تو امید کرتا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ وقت گزرے گا اور یہ سارے حالات سمجھ میں آئیں گے تو ان کی حالات میں بھی بہتری آئے گی. فرزانہ فیصل صاحب, اب ہمیں یہ بتائیں, آپ نائب صدر ہیں ڈسٹرکٹ بار کی, کیا کیا ابھی تک آپ نے اپنے ٹرینر کے اندر؟ دیکھیں جیسے چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو وقوع ہوا تھا فروری کا, تو اس کو کسی صورت بھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن کچھ حالات ایسے جس کی وجہ سے یہ اس کا رخ اس طرح سے ہو گیا, اس نے یہ رنگ اختیار کر لیا. جتنی بھی دیکھا جائے تو یہاں پر بار اور بینچ کے درمیان کبھی ڈسٹنس رہے. ہمارے بہت سے معاملات, ہمیں کوئی شکایت ہو تو ہم عدالتوں کا رخ کر لیتے ہیں, ہم اپنے ججی سے جا کے مل لیتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے ججی صاحبان کو کوئی ایشو ہے تو وہ بار سے رابطہ کر لیتی ہے کہ بار ایسوسیشن سے کہ یہ ایشو ہے, ان کو ریزالو کیا جائے. اس روز بھی ایسا ہی ہوا تھا, آئی تھنک سیٹرڈے کی رات تھی, دن تھا, اور ہمیں رابطہ کیا گیا ویسٹ سیشن جج ویسٹ نے کہ یہ 2 چیمبر بنائے گئے ہیں, آپ ان کو یہ ہماری پرابلم کریٹ کر رہے ہیں پارکنگ کا, تو کائنڈلی ان کو ڈیمالش کر دیں. تو سیکرٹری صاحب نے ہمارے یہی کہا تھا کہ جی آپ ایک دن سیٹرڈے یا سنڈے کا ویٹ کر لیں, منڈے کو آئیں گے تو ڈیمالش کر دیں گے. لیکن یہ کہ اب سنڈے کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا, منڈے تک کا کیوں نہیں ویٹ کیا گیا, اور منڈے کو جب ہم آئے ہیں تو وہ 2 چیمبر گراتے, بھلے گرا بھی دیتے فرض کریں, لیکن انہوں نے اگر ان 2 چیمبرز کا سہارا لے کر وکلا کے خلاف کوئی خاص مشن تھا, خاص ایک پلان بنایا گیا تھا, تو پھر اس سندیسہ بھیجنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ بالکل صحیح, اپنے آپ کو اتنا بری و ذمہ قرار دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں یہ بھی کروں گا, نعیم صاحب سے کروں گا, کورونا میں آپ کے وکلا بڑی بری طرح پیش کیے تھے, چونکہ عدالتیں بند تھی, سسٹم کوئی نہ, ان کی مجھے پتہ ہے کہ ان کے گھروں کے چولہے جلانا بڑا مشکل ہو گیا تھا. تو اس میں آپ دونوں صاحبان سے, چونکہ آپ ران میں وکلا برادری کے, تو دونوں سے 1 بائی 1 2 منٹ کی بات کرنا چاہوں گا کہ کیا اقدامات کیے وکلا کو سپورٹ کرنے کے لیے. ہمارے بار نے اپنے طور پہ تو وکلا کو سپورٹ کرنے کے لیے تو بہت کوشش کی, کیونکہ بار ایک ہمارا گھر ہے, ہماری ماں ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بار کو کون سے وکلا صاحبان کس طرح سے وقت گزار رہے ہیں. تو ہمارے بار نے اپنے طور پہ, یہ ہماری اپنی رسپانسبلٹی, جس کو ڈسکلوز کرنا مناسب نہیں ہے, ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے کہ ہم نے اقدامات بھرپور کیے. لیکن اس وقت میں کرونا کے وقت میں, یا یہ جو ہمارا موجودہ ہمارے لیے تو یہ موجودہ وقت جو گزارا یہ اس کرونا سے کہیں زیادہ ٹف بدتر تھا, کہ جس طرح سے ہماری گرفتاریاں ہوئی, چادر و چاردواری کی تقدس کا پامال کیا گیا, جیلوں میں ڈالا گیا, ہم نے جیسے وہ سفر کیا, وہ ہمیں پتہ ہے ہمارے لیے کورونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ہم لوگ جب سٹارٹ میں آتے تو اس وقت بھی اس کالے کوٹ کے تقدس کو ہمیں سکھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اس کے تقدس کو کیسے اس کو بحال رکھنا ہے, کس طرح سے اس کو لے کے. کیا اس میں خواتین کو بھی اریسٹ کیا گیا؟ ہماری خواتین, ہماری 5-6 خواتین ہیں, ان کو آدھی رات کو جا کے ان کے گھروں میں ہیوی جو نفری لے جا کے ان کے ریڈ کیا گیا اور گرفتاریاں کی گئی, ان کو جیلوں میں ڈالا گیا بغیر کسی پروف کے, بغیر کسی ان کے پاس کوئی پروف ایسا نہیں تھا, اور ان کو سفر کرنا پڑا گیا. اس معاملے میں تھوڑا سا کرنا چاہیے تھا ہم نے تو اپنے طور پہ, جیسے یہاں پر پھر آ جاتی بات رائٹس کی آ جاتی ہے. یہاں رائٹس ہمارے کیا, دیکھیں گھر کے اندر اگر بچے کوئی لڑائی جھگڑا کرتے, کچھ ہو جاتے, وہ اپنے بڑوں کو کہتے ہیں. یہاں پر بھی ہم اپنے رائٹس ہی کے لیے ہائی کورٹ گئے تھے, کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ہائی کورٹ میں اٹیک کرتے ہیں, کسی نے
کوئی پلان نہیں کیا تھا. اسی طرح سے سینئرز گئے تھے, سینئر تو دیکھیں گرومنگ کرتے ہیں اپنے بچوں کی, ان کے ساتھ جا کے انہوں نے کہا کہ خود پروفیسر میں اکثر خود ہے. اور یہ اداروں کا بھی ہے, جیسے سر کہہ رہے تھے کہ تعلیم و تربیت یہ تو وہاں سے سٹارٹ ہونی چاہیے کہ لیگل اور مارل ایتھک تو وہاں سے ہمیں بچوں کو سکھانے چاہیے. اور اس کے بعد ہماری بار کونسل بیٹھی ہے, ہماری ریگولیٹری باڈی ہے, وہ بھی نہیں سر پلیز ایک یہ بتائیں کہ کورونا میں جو نقصان ہوا ہے تعلیم کا, میں آپ سے نہیں سر میری بات کمپلیٹ ہونے دیں, میری پلیز آپ سر ادھر نہیں ہیں. تو دیکھیں ہم نے وہاں پر بھی اپنے رائٹس کے لیے نوک کیا ڈور, کوئی اٹیک کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. اب اس کو غلط رنگ کیوں دیا گیا یہ سوچنے کی بات ہے, اس کے اوپر کسی نے آواز نہیں اٹھائی. آپ لوگوں میں سے کسی نے پروگرام نہیں کیا کہ یہ ایسا کیوں ہوا, وکلا کے ساتھ زیادتی تو ہوئی ہے. ہم نے بڑی پراپر رپورٹنگ کی, میں بھی وہاں پہ تھا, رپورٹنگ کی ہم نے مختلف جو نیوز پیپر نیوز میڈیا پہ نا. بھائی ایسے ایسے لوگوں کو گرفتار کیے گا کہ جو کہ اس شہر میں بھی نہیں تھے, ان کو بھی نام دیے گئے. فرزان صاحب ہمارا اور آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں قلم ہے یا اسپیچ ہے, بندوق نہیں ہے, تلوار نہیں ہے, جس سے ہم اپنے بات کو مواز کے, جیسے کہ اس جوان وکیل نے شیشے توڑ کے بتایا کہ ہاں میں ہوں. اگر یہ ہر بندہ یہ قدم اٹھائے گا تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوگی, اور حکومت کو اس سے پہلے مشکلات کو حل کرنا میں ایک چیز میں کہتی ہوں, ایک چیز ہے کہ میرے جیسا عام بندہ اگر اس کا کوئی کہیں پہ سنوائی نہیں ہوتی ہے تو مجھے بتائیں, اگر میں کسی کے شیشے توڑتا ہوں جا کے تو کیا قانون مجھے چھوڑے گا؟ میری تو اپروچ بھی نہیں ہے نا, میری تو اپروچ بھی نہیں ہے. نہیں وکلا بھی ہے, اب آپ کے سامنے ہے کہ کتنے کچھ ان کے ساتھ ہمدردی کی گئی ہے. یہ کوئی آپ اور دوسرا آپ کہہ رہے تھے بار بار نوجوان کا ذکر آ رہا ہے, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی لائر کو کام کرتے ہیں تو فوراً میڈیا ٹرائل کر کے وکلا دہشت گردی کے نام لے دیا جاتا ہے. میں ان کی تھوڑی سی کریکشن کر دوں, وہ اس نوجوان کو دین اینڈ دیر اریسٹ کیا گیا, اس کا لائسنس سسپینڈ ہوا, اس کے اوپر فوراً سے پہلے 780 لگا دی گئی. اسی طرح ہمارے اسلام آباد کے لوائرز کے اوپر بھی 780 کی تلوار لٹک رہی ہے, جو 780 جہاں پہ لگنا چاہیے وہاں کبھی بھی نہیں لگا. اور لائر جی 780 سیکشن 7 آف اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے, اس میں کچھ ٹیررسٹ ایکٹس بیان کیے گئے, ڈیفائن کیے گئے کہ واٹ از ٹیررزم, اور وہ واٹ از ٹیررزم اور کس چیز کو ٹیررسٹ ایکٹ کہا جاتا ہے. صرف ایک ایجیٹیشن کو ٹیررزم نہیں کہا جا سکتا, کسی احتجاج کو ٹیررزم نہیں کہا جا سکتا جب خالی ہاتھ وکلا ہوں, کوئی عام نبی نہ ہو, کسی قسم کا ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے, کوئی آگ لگانے نہیں جا رہے, کوئی اور چیز نہیں ہے, اور ان کے اوپر 780 لگا دینا ایک ظلم ہے, ایک زیادتی ہے, اور اس کے خلاف ہم سراپا احتجاج ہیں اور رہیں گے. یہ بڑی سی بات کی کلیئر کیا, کیونکہ ہمیں جو سوشل میڈیا میں جو ویڈیو نظر آ رہی تھی اس میں کیونکہ بیک گراؤنڈ نہیں پتا تھا, تو وہ آپ نے اچھا کیا اس کو کلیئر کیا. وہ جو آپ نے فرزانہ رضا صاحب سے کیا کہ کیا کرونا کے پیریڈ میں آپ کس طرح سے ٹائم گزارا, یس اٹ واز سو ڈیفیکلٹ ٹائم. ہمارے تو سب کچھ ہی بند پڑا ہوا تھا, باقی تو سروسز ساری چل رہی تھی. آ رہی تھی کہ نہیں آ رہی تھی, شاید جو جمع ہو رہی تھی نا. جنید صاحب کہہ رہے ہیں, جنید صاحب وہ جو 1 سال کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اکومولیٹ ہو گئی فی, ہم نے سب کو ہم نے کہا کہ اوکے یہ ریبیٹ ہے پیرنٹس کو ہماری طرف سے کرونا, کیونکہ اسکول خود کرائسس میں تھے, انسٹیٹیوشن خود کرائسس میں تھے. جیسے یہ بول رہی ہے نا کہ ہم نے خود سے جا کے لوگوں کو سپورٹ کیا. یس ہمارے ٹیچرز کے گھروں میں چولہا جلانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے, تو خاص طور پہ لوگ عید منا رہے تھے جب, تو ہم وہاں پہ سارے دوست مل کے تو راشن اکٹھا کر کے تو اپنی بہنوں کے گھروں کے باہر رکھ رہے تھے. تو یہ بہت مشکل ٹائم تھا, اور آج اس سے زیادہ مشکل ٹائم ہو گیا ہے. انفلیشن دیکھیں کدھر ہے, روزانہ ڈالر اوپر جا رہا ہے, روزانہ پیٹرول کا ریٹ اوپر جا رہا ہے, کبھی 4 روپے بڑھتا ہے, کبھی 5 روپے بڑھتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ابھی تو حد ہوگی نا, 10 روپے 50 پیسے ہو گئے. شاہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے, آپ 4 روپے پیٹرول بڑھاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کہیں نہیں ہوگا, ہر چیز کے اوپر اثر ہوگا. آپ کی پک اینڈ ڈراپ, آپ کا وہ جو منڈی میں مال جا رہا ہے اس پہ اثر پڑے گا, آپ کی پروڈکشن آپ کی ہائی ہوگی, آپ کا بجلی کا ریٹ بڑھ گیا, آپ کا گیس کا ریٹ بڑھ گیا. یہ والا پیریڈ زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے. آپ یہ نا کہ جو سال پہلے آنے والا وقت اس سے بھی بدتر ہے, چونکہ ہماری حکومتی اراکین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اور بڑھے گی. اب تو وہ بھی نہیں کہتے کہ گھبرانا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں برداشت کرنا ہے. آپ تو بہت خاموشی سے کہتے ہیں 4 روپے پیٹرول بڑھ گیا, ہم 4 کر رہا ہوں بار بار آپ کی. اب جو آج بڑھا ہے وہ 10 روپے 49 پیسے بڑھا ہے. اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں ہر چیز کے ساتھ, آپ کی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. جو غریب 15,000 روپے تنخواہ لے رہا تھا اس کا گزارا نہیں ہو رہا, وہ 50,000 بھی اس کو دیں تو اس میں گزارا نہیں ہوگا. تو برائے مہربانی آپ پیٹرول اور ان چیزوں کی, میں آپ کے چینل کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں اس کو مت بڑھائیں, اس کا امپیکٹ ہر چیز پہ ہوگا. ایٹ لیسٹ اس پہ ریبیٹ ضرور دیں, اور ڈالر کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. ڈالر بہت اوپر جا رہا ہے جس سے ہماری امپورٹ اور ہر چیز کا جو را مٹیریل ہے اس کا ریٹ اوپر جا رہا ہے. نہیں سب وقت
گنجائش نہیں دے رہا کہ مزید ہم بات کر لیں، لیکن ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ آپ تینوں سے ایک ایک منٹ کا میسیج اس قوم کی ترقی کے لیے، اس عوام کی ترقی کے لیے، اور بالخصوص جو ہمارا موضوع تھا بنیادی حقوق، اس پہ ایک منٹ کے لیے آپ کیا کہیں گے، کس طرح بنیادی حقوق حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ میں تو صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ جو آئین ہے اس کو ناپامال کیا جائے اور ناپامال کرنے والے کو چھوڑا جائے، اور یہ جو مختلف رویے استعمال کیے جاتے ہیں، کبھی سامنے آ کے کبھی پردے کے پیچھے آئین کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، یہ نہ کی جائے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ فرزانہ صاحب آپ بھی ایک منٹ کے لیے میسیج دیں اچھا سا۔ میرا آپ کے چینل کے تھرو یہ پیغام ہوگا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پروگرام شروع کریں۔ گورنمنٹ سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پروگرام کے لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ چل سکے، ہمارے رائٹس کیا ہے، اور کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش یہ نہ کہ کریں۔ ہم جتنا زیادہ کام کریں اویئرنیس کے لیے جی اویئرنیس سب آپ کیا کہیں گے اس وقت حالات جو چل رہے ہیں؟ شاہ صاحب ہمارے جو کرنٹ حالات چل رہے ہیں، 42 کینٹس ہیں اس وقت پورے پاکستان میں۔ سپریم کورٹ کا 3 سال پہلے ایک آرڈر آیا تھا کہ 31 دسمبر 2021 تک آپ اس میں سے تمام بزنس ایکٹیویٹی اسکولنگ کی ختم کر دیں۔ آپ کے چینل سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا الٹرنیٹ پرووائڈ کیا جائے، ہمیں اس کے الٹرنیٹ زمینیں پرووائڈ کی جائیں۔ آج آپ کا جو لاکھوں بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہونے جا رہے ہیں، آپ کے لاکھوں ٹیچرز جو ہیں وہ جاب لیس ہونے جا رہی ہیں، تو اس کا پراپر سدباب کریں۔ کینٹ بورڈز کو اس میں آن بورڈ لیں، آپ اپنے تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں اور اس کا حل فوری طور پہ نکالیں۔ یہ بڑی اچھی بات کی کہ جب تک اسٹیک ہولڈر کو ساتھ نہیں ملائیں گے تو معاملات حل نہیں ہوں گے۔ ہم بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو اور خاص طور سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے کہیں گے مل بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں، کچھ تو حل نکلے گا۔ لیکن جس طرح یہ گورنمنٹ چل رہی ہے، عوام بڑے بیزار اور بد دل ہوتے جا رہے ہیں۔ آئے روز بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، یہی قیمتیں ہر چیز پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف کو اور ہماری کو ہوسٹ حسینہ انجم کو اجازت دیجیے۔ اپنے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت کے اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔